हाउ टू स्टे पॉजिटिव एवरी टाइम कि शायद इसमें कोई खैर हो. You guys want to say something? All fine? सबसे पहली बात ये होती है, अंदर की दुनिया को बैलेंस करना सीखें, कंट्रोल करना सीखें. अंदर की दुनिया के अंदर इंसान हर वक्त पॉजिटिव नहीं रह सकता, क्योंकि वो पत्थर का नहीं बना. उसको गुस्सा भी आता है, उसको गुस्सा ऐसा गुस्सा आता है इंसान फट जाए आगे से. बल्कि आप सोचें, दुख भी होता है, गम भी होता है. इट इज नॉट अबाउट बीइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग पॉजिटिव इनसाइड. कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि जी कोई मुझे गाली दे दे तो मुझे फील नहीं होगी, कोई मुझे थप्पड़ मार दे तो मुझे फील नहीं होगा, कोई मुझे रिजेक्ट करते मुझे फील नहीं होगा, कोई मुझे मेरिट के ऊपर रिजेक्ट करते मुझे फील नहीं होगा. दिस इज ऑल नॉनसेंस. इंसान है, उसके कलेजे को दर्द होती है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर जीते हैं, आप रो रहे थे बैठ के कि मैं ये लड़ने झगड़ने नहीं आया था, मैं तो सिंपल पैगाम देने आया था. कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू तमलिकुल अरब वल अजम. तुम दुनिया पे छा जाओगे अगर तुम अल्लाह की उलूहियत का इकरार करो. मेरे चाचा इस टाइम पे प्रिजनर ऑफ वॉर हैं इस टाइम. आई डिडंट कम टू डू ऑल ऑफ दिस. ही वाज क्राइंग एट दैट टाइम. तो कहना कि जी मर्द को गम नहीं होता, मर्द रोता नहीं, ये क्या फजूल बातें हैं. एवरी हार्ट इज पेनफुल. तो भाई ये कहना कि जी मैं हर वक्त पॉजिटिवली सोचूं हर चीज के बारे में, ये अप्रोच गलत है. पॉजिटिव सोचने का मतलब कभी कभी नाराजगी भी कभी कभी अंदर नाराज होना भी पॉजिटिविटी होती है कभी. तो ये एक अलग बात है. जो सवाल होना चाहिए था, मैं अपने आउटर एक्सटर्ना पे अपने आप को कंपोज कैसे रखूं. दैट इज व्हाट मैटर्स. कलेजे में तो भाई हर किसी को लग जाती है अच्छी खासी. एवरीबडी गोज थ्रू पेन. आप बैठे हैं, किसी ने सलाम नहीं किया आपको, ठीक है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मगर आप ये कहें जी मेरे दिल से गुजरेगी नहीं वो चीज, तो जी ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा के तहत इंसान का कलेजा उसे तकलीफ हो जाती है. हाँ, वो एक बात और है कि ट्रेनिंग्स कर करके, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर करके और रूहानी ताल्लुक मजबूत करके और नफ्स के ऊपर काबू पाके इंसान को एक टाइम पर कुछ फील नहीं होता. लोग उसे बुलाएं, इज्जत दें ना दें, लोग उसे देखें ना देखें, लोग उसको इंपॉर्टेंस दें ना दें, लोग उसके ऑटोग्राफ लेने आए ना आए, इट डजंट मैटर. ठीक है, एक वक्त के बाद फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि उसकी खुद शनासा इतनी स्ट्रांग होती है कि वो लोगों की वजह से अपनी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, वो अल्लाह की वजह से और अपनी वजह से एग्जिस्ट कर रहा होता है. लेकिन बात सवाल ये होना चाहिए था कि भाई मैं लोगों में अपने आप को कंपोज कैसे रखूं. क्योंकि आपकी ये फेस है ना, दिस इज एवरीथिंग. इवन यू वाचिंग माय फेस, ये हल्की सी झुर्रियां आनी है, ये हल्का सा फ्रेकल होना है, ये आंखें हल्की सी बंद होनी है, ये मुंह थोड़ा सा यूं होना है, ये हाथ थोड़ा सा हिलना शुरू होने हैं, लोगों का मीटर ऑन हो जाएगा आपके बारे में. अच्छा, अब ये चल रहा है, अब ये बात चल रही है, अब ये सोच रहा है, यहाँ कच्चा है, यहाँ वल्नरेबल है, यहाँ ये है फलां. दैट्स हाउ यू नीड टू कंपोज योरसेल्फ. इसे मुनाफकत नहीं समझिएगा कि जी अंदर कुछ और है ऊपर कुछ और है. नहीं, ऐसी बात नहीं. हम मौके महल के मुताबिक देखेंगे. यहाँ मुस्कुराना है और जी अस्सलाम वालेकुम, लोगों ने बात कर दी है, ठीक है जी, और आप सुनाए तबीयत ठीक है. लर्न टू कंपोज योरसेल्फ. क्योंकि आप जितना ज्यादा अपना एक्सप्रेशन हैवी लेके आएंगे उतना रीडेबल होंगे, लोग उतना मारेंगे. प्रैक्टिकल टिप दे रहा हूं आपको. तो कुछ लोगों में ये बहुत बड़ा नक्स होता है, वो खुल के अपना आप रख देते हैं लोगों के आगे, थिंकिंग दैट पीपल विल अंडरस्टैंड एक्सप्रेशनल ट्रॉमा आई एम गोइंग थ्रू. भाईजान, ये नहीं होगा. ये मैं आपको आज खुले लफ्जों में कह रहा हूं. ये जिंदगी क्या जहां लोग समझ जाएं आपको. नो. So stop thinking that people might understand. Do what people will understand by themselves. Don't try to perceive. वो मुझे जो चाहिए मैं कह दूं, नहीं. वो करना है जो लोगों को समझ में आएगी. फिर उसमें इंसान अपनी थोड़ी बात करता है. उसके बाद भी अंदर पॉजिटिव रहने का तरीकाकार क्या है? इन्नमा आशकू बस्ती व हुज़्नी इलल्लाह. सबसे बड़ी रेसिपी है खुश रहने की, पॉजिटिव रहने. मैं अपना गम दुख अल्लाह को दे देता हूँ. लेकिन बीइंग पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता कि इंसान ने किसी जगह के ऊपर साधु ही बन जाना है, जवाब नहीं देना. बीइंग पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता कि जहाँ जायज बदला बनता है, वफिल किसास ही हयातुन लिउलिल अलबाब, कि किसास में अल्लाह ने जिंदगी रखी है, बदला अल्लाह ने इंसान की फितरत में नेचुरली रखा है. बीइंग पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि यहाँ थप्पड़ मारे तो दूसरा थप्पड़ आगे रखे. बीइंग पॉजिटिव का मतलब ये भी नहीं है कि हर वक्त ही गालियां दे रहा हो, हर वक्त. इट इज सब्जेक्टिव टू द सिचुएशन. पॉजिटिविटी विल ऑल्सो बी सब्जेक्टिव टू द सिचुएशन. उलमा से इल्म हासिल करें कि किस महल में ये भी नबी की पॉजिटिविटी है अगर यहाँ पर उसके साथ थोड़ा सख्त रवैया रखा है, और ये भी पॉजिटिविटी है कि यहाँ पर आपने उसको थोड़ा सा लेवरेज दे दिया. क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा पॉजिटिविटी का इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा आपको, इसलिए तो इतना बड़ा रिजल्ट अचीव किया आप. तो पॉजिटिविटी रहने का मतलब हर वक्त ये नहीं है कि जी आप स्माइल करते रहें, लोग आपको मारते रहें और आप मुस्कुराते रहें. नो, दिस इज नॉट नेचुरल. इट इज सब्जेक्टिव टू द सिचुएशन. हर जुज़वी मसले में पॉजिटिविटी अलग तरीके से.
اگر انسان ایک ہی قسم کے مسئلے میں بار بار پڑھے تو اس کو کیا مطلب ہے؟ یار بہت ہی انڈیفائنڈ کوشچن ہے. یہ کیسے پتا چلے گا کہ مشکل میں آپ ہیں وہ آزمائش ہے یا سزا؟ اگر وہ مشکل آپ کو ڈیولپ کر گئی ہے تو بلکہ وہ تو نعمت اور رحمت. اگر وہ مشکل آپ کو روک گئی ہے، کنفیوز کر گئی ہے، ڈاؤٹس میں رکھا ہوا ہے، تو جہاں پر اونٹ بیٹھے گا اس کے مطابق دیکھیں. اگر مشکل نے آپ کو برباد کر دیا ہے، آزمائش نے آپ کی پروڈکٹیوٹی روک دی ہے، آپ کی ایفیشنسی روک دی ہے، آپ کی افیکٹونیس روک دی ہے، آپ کی اسپرچولیٹی روک دی ہے، آپ کی کانشیسنس بڑھا دی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی ایک لحاظ سے عذاب بھی ہے. تو تکلیف اگر بنا جائے انسان کو تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ، اور اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایک جنرل تو ہمیشہ رہے گی نا کہ بھائی تکلیف آ رہی ہے، اللہ کا وعدہ ہے، ہم اللہ کو کہیں گے نا قیامت کے دن، اللہ تو نے تو کہا تھا حتی الشوک یشاقھا الا کفر بہ من خطایاہ، کہ تکلیف ہوگی تو گناہ مٹائے گا، تو مجھے تو تکلیف ہوئی تھی تو نے مٹا دیا ہوگا. تو یہ اللہ کی کیمی باتیں ہیں. تو ایک جنرل کراس ہے. لیکن اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کے ساتھ کچھ کیا، آپ کو احساس بتائے گا نا اندر سے. آپ نے اگر کسی کا حق مارا ہے 20 منٹس ماشاءاللہ، آپ نے اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے تو آپ کو نہیں پتا. ویسے کہتے ہیں جس نے پیسے لینے ہوتے ہیں نا اس کو تو پتا ہوتا ہے، جس نے پیسے دینے ہوتے ہیں نا اس کو نہیں پتا ہوتا. ظالم کو کبھی نہیں پتا ہوتا کیا ظلم کیا. مظلوم سے پوچھیں، اس کو حفظ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. تو کبھی کبھی ویسے ہی ایک جنرل آڈٹ کرنے کے لیے پوچھ لیا کریں لوگوں سے، یا کہہ دیا کریں بھائی اگر مجھ سے کسی کے ہاتھوں سے میرے ظلم ہو گیا مجھے معاف کر دیجیے گا، میں انسان ہوں اور آدم کی اولاد ہوں، کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون. ہم نے تو آڈٹ لینا ہی نہیں. میں نے ایک دفعہ کسی سے پوچھا نا، آپ سے کہتے تھا کیا بات ہے جی، کیا پرفیکشنزم. تو یہ فرعونیت ہے، ایسی بات نہیں ہے. تو لیکن زندگی کی سانس چل رہی ہے، اگر وہ عذاب بھی ہوا تو قیامت کا عذاب پھر بھی دور ہو گیا. اس میں سے بھی پازیٹیوٹی نکالیں. موجودہ زندگی میں دنیاوی اور دینی زندگی کو توازن میں کیسے رکھیں؟ سی اے اسٹوڈنٹ 21 ایئرز اولڈ. بیٹا پہلے تو یہ جو تفریق ہے نا دنیاوی زندگی اور دینی زندگی، اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ جی دنیا ایک علیحدہ پلانٹ ہے اور دین ایک علیحدہ پلانٹ ہے. تو میں جب دین پر ہوں تو میں ادھر دنیاوی پلانٹ کیسے لے کے جاؤں، اور جب میں دنیا کے اندر ہوں تو میں دینی پلانٹ لے کے. یار دین ہے کیا؟ سانس لینا جب انسان کا بچہ شروع کرتا ہے نا تو ہمارے اصول فقہ میں ہم پڑھتے تھے، ایک ہوتی ہے اہلیت وجوب، ایک ہوتی ہے اہلیت ادا. آپ جورسپروڈنس کے کورسز کریں تو آپ کو پتہ، ایک وہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ وہ دین جڑ جاتا ہے، وہ ایکٹس اور رائٹس جڑ جاتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں جب وہ فیٹس بنتا ہے نا، جنین جسے کہتے ہیں، وہ تب اس کے رائٹس اسٹیبلش ہو جاتے ہیں. اور ایک ہے جب وہ بالغ اور عاقل ہو جاتا ہے تب اس کے ساتھ رائٹس جڑ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک پورا کانسیپٹ جڑ جاتا ہے ریلیجوسٹی کا. تو دین ہے کیا؟ ہاؤ ٹو ڈو لائف. کون سا مسئلہ ہے جو دنیا کا ہے جہاں دین نہیں ہے؟ کھانا پینا، اٹھنا چلنا، تجارت کرنا، معاملات کرنا، نکاح کرنا، طلاق کرنا، بیگم کے پاس جانا، بچے پالنا، سیاست کرنا، حکومت کرنا، معیشت کے مسئلے، بیو کے مسئلے، ٹریڈ، کامرس وغیرہ، ہنسنا کھیلنا، کھانا پینا، اٹھنا چلنا پھرنا، سونا اٹھنا. واٹ از لائف؟ دس از لائف. رشتہ داریاں، تعلقات، نیبرز وغیرہ، جانور، صحت، ایکسرسائزز، یہ سب دنیا ہے، یہ سب پر حدیثیں مل جائیں گی. تو فرق کیوں؟ فرق یہ ہے کہ جب آپ اس کو کر رہے ہوتے ہو تو معاشرے میں جس نے یہ فرق اسٹیبلش کیا ہے وہ اس ڈسٹنگوشمنٹ کو لانا چاہتا ہے کہ یار تم اب جو ہے نا ریلیجس ہو چکے ہو، میں جو ہوں نا وہ ذرا نان ریلیجس ہوں یا لبرل ہوں. حالانکہ میری نظر میں ایک لبرل آدمی کے اندر بھی جو کام کچھ کر رہا ہو وہ بھی بہت سی ریلیجس باتیں کر رہا ہوگا، وہ بھی بہت سی ریلیجس چیزیں چلا رہا ہوگا، اور ایک تو یہ فرق کیوں ہے؟ کسی کو مسکرا کے دیکھنا دین ہے، تین پانی پیتے ہوئے 3 سانس لینا دین ہے، ٹھہر ٹھہر کے کھانا کھانا دین ہے، اپنے پاس کی پلیٹ سے کھانا کھانا دین ہے، ادھر ادھر ہیپ ہیزٹلی ان ایتھیکلی ہاتھ پھیلانا، او بھائی وہ مٹن بھی دے دے، وہ جڑا ٹکا ہے گا وہ بھی دے دے، دس از آل ان ایتھیکل. اچھا اگر کسی کا ہوا خارج ہو جائے تو منہ ادھر کر لینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ یار اس کو انکمفرٹیبل فیل نہیں کرانا، دین ہے. اپنے آپ کو کلینس کر کے رکھنا، نہانا دین ہے. اس کا نام غسل رکھ دیا تو اب وہ کہیں گے جی وہ دین علیحدہ، وہ علیحدہ چیز، تو نہائے گا. یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ جی غریب کی خارش کو خارش کہیں گے اور امیر کی خارش کو الرجی کہیں گے. what nonsense is this؟ آپ نہائیں تو وہ دین نہیں ہے، ہم نہائیں اللہ کا نام لے کے تو دین ہے وہ.
آپ بھی دین ہی پہ چل رہے ہیں اگر آپ نہا رہے ہیں. فرق یہ آپ نے اگر نیت نہیں ہے تو ایک لحاظ سے نہانے کی نیت تو ہے نا آپ کی. تو کون سی زندگی کا حصہ ہے جو بخاری مسلم نسائی ابن ماجہ ابو داؤد مصنف ابن عبد الرزاق مسند احمد ان سے دور ہے؟ کون سا حصہ ہے؟ تو یہ کہنا جی میں دنیا میں اپنا کریئر پرسو کر رہا ہوں تو کیا ہے؟ رزق کمانے کے لیے بیچلرز کی ڈگری لینا، ماسٹرز لینا دین ہے؟ آپ رزق کمانا دین ہے. رزق ماں باپ کو فیملی کو لا کے دینا دین ہے. اس کے لیے ڈگری حاصل کرنا اگر نیت یہ ہے کہ اللہ میں نے اپنے ماں باپ اور فیملی کا پیٹ پالنا ہے تو دین عبادت ہے. وہ ہر وہ چیز مباح کیا ہوتا ہے کہ جب اس کی مباح کبھی واجب ہو جاتا ہے، کبھی مستحب ہو جاتا ہے، کبھی حرام ہو جاتا ہے، کبھی مکروہ ہے. تو پڑھے نا جا کے علماء سے فقہ پڑھیں، اصول فقہ پڑھیں کہ کوئی جو دنیاوی کام بھی ہوتے ہیں اس پہ. اب آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، دنیا کا کام ہے. نیت کر لیں اللہ میں اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اپنی ان جگہوں پہ دیکھتا ہوں میری ریپرزنٹیشن صحیح ہونی چاہیے اور اس میں اللہ کا نام بھی جڑا ہوا ہے دین. تو یہ دین دنیا کی تفریح کیوں کی ہوئی ہم نے؟ کپڑے پہننا دین، اچھے کپڑے پہننا دین، سادہ کپڑے پہننا دین، پھٹے ہوئے کپڑے پہننا بھی دین، مہنگا کپڑا پہننا بھی دین. کون سی چیز ایگزیمپٹ کریں گے ہم اپنے آپ سے؟ تو یہ بالکل ہی جو ہے نا یہ تفریق معاشرے نے کی ہوئی. ہمارے بچے اس میں کنفیوز ہو گئے ہیں. اگر داڑھی رکھ لی ہے کہیں جی دین، اور داڑھی نہیں رکھنا نہیں دین. ہم بولیں گے ہاں یہ میرا دین وہ تیرا دین، لیکن دین وہ بھی ہے. صحیح کس کا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. بھائی میں نے یہ کی ہے، مجھے لگتا ہے میں اس میں زیادہ خوبصورت لگتا ہوں، یہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیشن فالو کر رہا ہوں، یہ ان کی سنت ہے، یہ ان کا فیشن ہے. تیرا یہ والا ماننا ہے تو اس کو کر لے، یہ تیرا دین، یہ میرا دین. تو کیسے دین سے ایگزیمپٹڈ ہے؟ کوئی شخص دین سے ایگزیمپٹڈ نہیں. فرق یہ ایک کا دین ہوگا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم والا اور ایک کا دین ہوگا غیر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر آدھا آدھا مکس ہوگا. لا الہ الا اللہ. دین سب کا ہوتا ہے جی. تو دنیا میں دین نہیں ہونا بھی ایک دین ہے. دین نہیں ہونا بھی دین. وہ کہتے ہیں نا وما یہلکنا الا الدہر، ہے ما ہی الا حیاتنا دنیا، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. نموت و نحیا، وی لیو اینڈ وی ڈائی. وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں صرف دہر مار دیتا ہے. یہ جماعت الدہریہ جو ہے، دہری جماعت جو ہے ایتھیسٹ کی، اسے قرآن میں ذکر ہے. تو دین نہیں ہونا بھی ایک دین ہے. دین سے کوئی چیز ایگزیمپٹ نہیں ہو سکتی. ہر چیز دین کا مطلب کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ. ہمارا یہ طریقہ ہے، اس میں کچھ مکسنگ ہو گئی ہوگی، کچھ کی 10%، کچھ کی 5%. نتھنگ از ایگزیمپٹڈ آؤٹ آف دین. چلیں جی سر، جب آپ دنیا کا حساب سے چل رہے ہوتے ہیں تو سب ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ اپنے رستے پہ چلتے ہیں تو لوگ بہت باتیں بناتے ہیں. اس صورتحال میں کیسے ڈیل کریں؟ جب آپ لوگوں کے مطابق ہوں گے تو آپ لوگوں کو کمپلیمنٹ کر رہے ہوں، ان کے غلط کو، ان کے صحیح کو، ان کے باطل کو، ان کے فالس ہوڈ کو، ان کے ٹروتھ کو. اس لیے وہ آپ سے خوش ہیں. لیکن جب آپ اپنا رستہ ڈیفائن کریں گے تو اس میں 5-6 لوگوں کے نا پاکٹس کھل جاتے ہیں آگے سے. نمبر 1، بھائی جو میں نہیں کر سکا وہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ میں نے اتنی مشکل سے اندر کی اپنے کانشیسنس کی آواز گھونٹی، 15 سال میں اپنے اندر کا دین بھی مارا، اپنے اندر کا اخلاق بھی مارا، اپنے اندر کی معصومیت بھی ماری، فطرت کا گلا گھونٹا، اور اب جا کے میں یہ بناؤں جس پر میں پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتا ہوں. یہ انسان وہ انسانیت دکھا رہا ہے تو یہ تو مجھے چیلنج ہو جائے گا. میں کیسے مان لوں کہ یہ بھی یہ کر گیا، مجھے بھی پھر دلیل دینی پڑے. تو اکثر لوگ آپ کی مخالفت اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ اللہ کی طرف سے ایک حجت اللہ ہوتے ہیں ان کے اوپر. اور ویسے ہمارا کام بھی دنیا میں یہی ہے. نبیوں کو دنیا میں پتہ کیوں بھیجا گیا تھا؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. رسالت کے بعد وہ حجتیں قائم کرتے ہیں لوگوں پہ. دیکھیں جی، تو اللہ کی حجت بنے دنیا کے اندر کہ اللہ کہے قیامت کے دن دیکھو یہ تمہارے دور میں لوگ نہیں تھے کیا؟ ان کو مسائل نہیں تھے کیا؟ ان کو مصائب نہیں تھے؟ اس نے تو لائن نہیں چھوڑی، اس نے تو پیٹرن کمپرومائز نہیں کیا، اس نے تو اپنا آپ نے ڈھیلا کیا یہاں پر، اس نے تو لوز اسٹاک نہیں کی یہاں پر. تو نے کیوں کر دیا؟ پوائنٹ یہ ہوتی ہے جب انسان حق کے رستے پہ، سچائی کے رستے پہ، سکسیس کے رستے پہ اور اپنی سیلف ڈسکوری کے رستے پہ جاتا ہے نا، تو لوگوں کو پیڑ یہ پڑ رہی ہوتی ہے کہ بھئی ایک چیز تو ہم نے جو اپنی دور اینٹ کی بنائی ہوئی ہے یہ چیلنج ہو جائے گی. سب لوگ اگر یہ نکل گیا تو اور لوگ بھی نکل جائیں گے. تیسرا کہیں یہ وہ نہ کر جائے جو میں نے 15 سال 10 سال پہلے گلا گھونٹا تھا اپنا، جب میرے پاس وہ خیالات آ رہے تھے، جب مجھے چیلنجز نفس کو آ رہے تھے، تو میں نے وہاں پر ایک آواز کا وہیں گلا کوٹ دیا تھا، قتل کر دیا تھا اپنے آپ. یہ 15 سال بعد آ کے پھر شروع ہو گیا. میں نے جب یہ شروع کیا نا ادارہ بنانا، تو میں نے یہ بات کی تھی کہ ہارورڈ کا گریجویٹ مدرسے نہیں گیا اور مدرسے کا گریجویٹ ہارورڈ نہیں گیا. ہارورڈ والے کو یہ نہیں پتا کہ فقہ کیا ہے، اصول کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، نحو کیا ہے، صرف کیا ہے، معنی کیا ہے، منطق کیا ہے، بیان کیا ہے، حدیث کیا ہے، شرع کیا ہے، لغت کیا ہے، دلالت النص کیا ہے، اشارت النص کیا ہے، اور جو ہے مطلق کیا ہے، مقید کیا ہے، مشترک کیا ہے، مفسر کیا ہے. پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ علماء کی بینچ کس طرح کام کرتی ہے استدلال اور جورسپروڈنس کرنے میں.
اور جو دنیا والا ہوتا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہارورڈ یونیورسٹی میں یا یو پین میں یا یو سی ایل ای کے اندر یا MIT کے اندر وہ لیول کی جو دنیاوی ایگزرشنز چل رہی ہیں اور وہ کس طریقے سے مالیکیول اور میٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں ایٹم میں. انہیں اگر تو جب ہم نے اس کو کمبائن کرنے کی کوشش کی کہ جی ہم ان کو پاس لے کے آئیں گے, تو کلچرل ڈیفیسٹ جو آپس میں ہے نا کہ جی وہ کہتے ہیں جی وہ مجھے اس لیے پسند ہے, کلچر پسند نہیں, لبرل کو دیندار آدمی کا مولوی یا دیندار کا کلچر پسند نہیں, اور وہ ان کے اندر بھی آبویسلی ان کے وہ ہیٹ اتنی مارتے ہیں. تو زیادہ تر اختلاف دلائل کا نہیں ہوتا, زیادہ تر کلچرل ڈیفیسٹس ہوتے ہیں, لوگوں کے ہم پاس نہیں آ پا رہے ہوتے. تو ان دو اینڈز کو 10 منٹ جی پاس لانے کے اندر جب میں نے یہ کام 12-13 سال پہلے شروع کیا, آپ سوچ نہیں سکتے الحمدللہ کیا زبردست تحفے دیے ہیں لوگوں نے, ہر سائڈ سے مار پڑی ہے. آج لوگ ہمیں کہتے بھی یہی ہیں, ہم ایک سائڈ کو ڈیل نہیں کر رہے. مدرار کے انٹروڈکشن کے اندر یہ بات میں ڈال دوں, وی آر جسٹ ناٹ این ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ, وی آر مینی تھنگس بسائڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ. ہم لبرل حلقوں میں بھی پڑھاتے ہیں, ہم کارپوریٹ حلقوں میں بھی پڑھاتے ہیں, ہم آرتھوڈاکسی کے اندر بھی کام کرتے ہیں, ہم درس نظامی بھی کر رہے ہیں, ہم مین 4 ایئر بیچلر ایجوکیشن کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں, اس کی بھی کریکولم ڈیزائننگ کا پارٹ ہیں. ہم سیاسی لوگوں کے ساتھ بھی ہیں ماشاءاللہ سے, ہم حکومت کے ساتھ بھی ہیں ماشاءاللہ سے, ہم عوام کے ساتھ بھی ہیں, ہم معاشرے کے ہر فیسٹ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں, کیونکہ ہم کام کرنے والے لوگ ہیں, ہم ڈیولپمنٹ کرنے والے لوگ ہیں, ہم پاکستان کی خوشحالی اور امت مسلمہ کے خوشحالی والے لوگ ہیں, ہم ڈائیورسٹی والے لوگ ہیں, ڈائنامکس ہے ہمارے ساتھ, تنوع ہے, نوعیت ہے. تو ہمارا ہر حلقے کے اندر کام ہے, ویلفیئر کا کام بھی ہے, ریسرچ کا کام بھی ہے, تحقیق کا کام بھی ہے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے YouTube چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.